सलात इस्तिस्का के बारे में और कुसूफ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज सलात जनाजा है। तो 15वां बाब है अलबाबुल खामिस आशर फी सलातिल जनाजा व अहकामिल जनाइज। सलात जनाजा और अहकाम जनाजा। तो शुरू करते हैं। अलबाब अल खामिस आशर फी सलातिल जनाजती व अहकामिहा व फीही मसाइल। हर बाब की तरह इस बाब में भी कुछ मसाइल हैं, यानी उसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के इन्होंने बयान किया है अलग अलग पैराग्राफ में, हमारी सहूलत और आसानी के लिए। तो पहले जनाजा है क्या, जनाइज जो हम सुनते और पढ़ते हैं का मतलब है क्या, ये जानना है। जनाइज कहते हैं जमो जनाजा, ये जनाजा की जमा है जनाइज। जनाजा जीम के फतहे के साथ, व कसरिहा और उसके कसरे के साथ। जनाजा भी कहते हैं और जिनाजा भी कहते हैं, जीम पर जबर भी और जीम पर कसरा भी, लेकिन ज्यादातर जनाजा जीम के फतहे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जनाजा भी बोला जा सकता है। तो हरकत बदलेगी लेकिन माना नहीं बदलेगा, चाहे जनाजा कहो चाहे जिनाजा कहो, दोनों का माना एक ही रहेगा। बिमानन वाहिदिन, एक ही माने में है ये। वकीला, और एक बात ये कही गई है, बिलफत ही, अगर जीम के फतहे के साथ है तो ये मैयत के लिए बोला जाता है। जनाजा अगर कहेंगे फतहे के साथ तो ये मैयत के लिए। और वबिलकसरी इस्मुन लिमा युहमलु अलैह, और अगर कसरे के साथ बोला जाता है जिनाजा तो ये नाम है लिमा युहमल अलैह, जो उठाया जाता है, या जो लिमा युहमल अलैह, जिस पर उसे उठाया जाता है वो जनाजा है। मैयत को जिस पर उठाते हैं वो जनाजा, यानी वो आले के लिए, सामान के लिए। और जनाजा ये मैयत के लिए बोला जाता है। ये एक कौल है, वरना चाहे जनाजा कहें चाहे जनाजा कहें, दोनों का मतलब एक। वयंबगी लिल इंसानी अन यतज़क्कर अल मौत व निहायतहु फी हादिहि दुनिया। यंबगी यानी मुनासिब है, लिल इंसानी इंसान के लिए, अन यतज़क्कर अल मौत व निहायतहु फी हादिहि दुनिया, कि वो मौत को याद रखे और अपनी निहायत, अपनी इंतहा को इस दुनिया में, इस दुनिया में अपनी इंतहा और अपने खात्मे को कभी न भूले, मौत को हमेशा याद रखे। यंबगी लिल इंसान, ये इंसान के लिए मुनासिब है। फयस्तइद्द लिज़ालिका बिल अमल सालिह, और इसकी तैयारी करे। कैसे होगी तैयारी? बिल अमल सालिह, अमल सालिह के जरिए से। और अमल सालिह क्या है? अमल सालिह है इबादत और बंदगी। बल्कि और जामे तारीफ अगर देखेंगे तो अमल सालिह वो है जो खालिस अल्लाह के लिए हो और रसूल पाक के फरमान के मुताबिक हो, जिसमें मुताबात हो
اور تجرید یعنی خالص اللہ کے لیے ہو. یہ دو بڑی شرطیں اگر ہیں تبھی وہ عمل صالح ہوگا، اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو کوئی کتنا بھی بڑا کام ہو وہ عمل صالح نہیں ہے. اس سے موت کی تیاری نہیں ہوتی ہے، آخرت کا انتظام اس سے نہیں ہوتا ہے، عمل صالح سے ہونا چاہیے. تو یہ آدمی کے لیے ناگزیر ہے بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے. وَالتَّزَوُّدِ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے زیادہ راہ اختیار کرے. وَالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي، اور معاصی یعنی اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے توبہ کرے. وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ، اور مظالم سے جو قہر برپا کر رہا ہے، جو ظلم ڈھا رہا ہے، جو زیادتیاں کر رہا ہے، اس سے نکل آئے. تو جب جانا ہے دنیا سے تو پھر یہ سارا جھمیلا چھوڑنا پڑے گا. گناہ ترک کریں، ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، کسی کو تنگ کرنے سے دور ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں عمل صالح سے تیاریاں کریں، زیادہ آخرت تیار کریں، اور کبھی فراموش نہ کریں موت جیسی حقیقت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہوشیار مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، وہ اکثر ہوا استعداد اللہ، اور مرنے کے بعد کی تیاری زیادہ سے زیادہ کرے، وہی ہوشیار مومن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس گھاٹ سے گزرنا ہے اور اس راہ پہ چلنا ہے اور اس انجام سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے، تو اس کی تیاری کرنا ہی ہوشیاری اور سمجھداری ہے. وَتُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور مریض کی عیادت مسنون ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک طرح سے بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے. وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ، اور مریض کو یاد دلانا توبے کی اور وصیت کرنے کی. یعنی وصیت وارثین کے لیے تو وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارثین ہے، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی وصیت کرنا ہو، کوئی اہم بات بتانی ہو، لکھانا ہو، تو وہ بھی یاد دلا دیں. اگر یہ ہو کہ اب مریض کی زندگی شاید وہ بچے نہ، تو اس لیے جو ہے اب اس کو توبہ کی یاد دہانی کرانی چاہیے اور وصیت کی یاد دہانی کرانی چاہیے. فَإِذَا احْتَضَرَ يُسَنُّ تَلْقِينُهُ، اور احتضر یعنی موت آ جائے قریب، جب جاگنی کا عالم ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرانی چاہیے. اور اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کو زبردستی پڑھوانے کی کوشش کریں اور وہ پریشانی اور بے چینی میں، بے خیالی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے اور کہے میں نہیں لا الہ الا اللہ واللہ پڑھوں گا. تو یہ اس لیے جو ہے اس کو دہروانا اور زبان سے کہلوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تلقین یہ بھی ہے کہ آپ خود ہی اس کے سامنے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے اسے سنا کے پڑھیں تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے، احساس ہو جائے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں وہ پرسکون ہے، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہے، تو اس کو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، دعائیں کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے. اور جب جھانکنے کا عالم ہو تو توجیہہ للقبلہ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ، اور جب چلا ہی جائے، مر جائے، تو اس کی آنکھیں
बंद है आंखों को बंद कर देना, इसलिए कि आंखें रूह का पीछा करती हैं और आंखें आसमान की तरफ उठ जाती हैं और खुली रहती हैं। अब अगर जान चली गई हो, रूह निकल गई हो, आंखें खुली हुई हो, तो एक डरावना सा मंजर पैदा होता है। और अगर वहीं खुली रहेंगी वैसे तो वो आंखें खुली ही रह जाएंगी, फिर बंद नहीं होंगी। इसलिए उन आंखों को जो पलक है उसको नीचे कर देना चाहिए और ऐसे बंद कर देना चाहिए, वो तगमीज है। वल इसराउ बितजहीजिही व दफनिही, और क्या सुन्नत है उसकी, तजहीज तकफीन, तदफीन में जल्दी करना चाहिए। तजहीज का मतलब तैयार करना, जहदा युजहिजु, तजहीज किसी को तैयार करना। तो अब आखिरत के सफर के लिए तैयार करना चाहिए और दफन कर देने में जल्दी करना चाहिए। ये मसनून काम है कि इंसान को मौत की याद दिलाइए, इंसान को अपनी मौत याद रखनी चाहिए, इस दुनिया से अपने खात्मे को याद रखना चाहिए, अमले साले से उसकी तैयारी करनी चाहिए, आखिरत के लिए ज़्यादा राह अख्तियार करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मजालिम से बाज आ जाना चाहिए और मरीज की इयादत करना चाहिए, उसे तौबा और वसीयत याद दिलानी चाहिए। जब जाकनी का आलम हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तलकीन करना चाहिए, किबले की तरफ उसका मुंह कर देना चाहिए, उसकी आंखों को पलकों को ढाक देना चाहिए और तजहीज़ व तदफीन में जल्दी करना चाहिए। अब उसके बाद अगला मसला है अल मसलतुल ऊला हुक्म गस्लिल मय्यिति व कैफियतिही, मुर्दे को गुस्ल देने का हुक्म और उसकी कैफियत। हुक्म क्या है मुर्दे को नहलाने का, नहलाएंगे या नहलाए बगैर ही रवाना कर देंगे, और अगर नहलाएंगे तो कैसे नहलाएंगे, ये हम जानेंगे। हुक्म का मतलब यह है कि शरई हुक्म क्या है। तो गुस्लुल मय्यिति वाजिबुन, मैयत को गुस्ल देना ये वाजिब है, जरूरी है। ये नहीं कि नहलाए तो ठीक है, ना नहलाए तो भी चलेगा, बल्कि उसे गुस्ल देना वाजिब है। ये कहाँ से हुक्म लगा, ले अमरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का हुक्म देने की वजह से। अगर जरूरी नहीं होता तो आप हुक्म नहीं देते, आप ये नहीं कहते कि इगसिलूहु या इगसिलनहा, आप आर्डर के सेगे में नहीं कहते कि इसे गुस्ल दिला दो। लिहाजा नबी ने हुक्म दिया है, इसलिए अब वाजिब हो गया मुसलमानों के लिए कि अपने मुर्दों को नहलाए बगैर न दफन करें। कमा फी कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मुहरिम अल्लज़ी वक़सतहु नाक़तुहु, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है फिल मुहरिम, उस मुहरिम के बारे में जिसको कुचल दिया था उसी की ऊंटनी ने। एहराम पहने हुए था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर रहा था, अपनी सवारी से गिरा और ऊंटनी ने उसे कुचल के मार डाला, तो जान गई थी एहराम की हालत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुर्दे के लिए कहा इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, इसे गुस्ल दिलाओ। कैसे गुस्ल दिलाना है, पानी से और बैरी के पत्ते से। उस जमाने में बैरी का पत्ता साबुन के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो मालूम ये हुआ कि गुस्ल दिलाना ये वाजिब है। वक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इब्नतिही ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی بیٹی زینب کے بارے میں، جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے کہا اغسلنها ثلاثا، اس سے 3 بار غسل دلاؤ، یا 3 نہ کافی ہو تو خمسن 5 بار دلا دو، 5 سے زیادہ اگر دلانا ہو تو 7 دفعہ دلا دو، یعنی طاق عدد میں غسل دلاؤ۔ تو چاہے 3 بار دلاؤ، یا اگر ایک بار میں کافی ہو جائے، معاملہ لگے کہ ہاں ایک ہی غسل میں کافی ہے، صفائی ہو گئی ہے، نظافت ہو گئی ہے، تو ایک ہی کافی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو پھر 3، بلکہ 3 مستحب ہے، 3 کے بعد 5 یا 7۔ وہ فرض کفایت اجماع، اور یہ فرض کفایہ ہے اجماعی طور پر، یعنی اگر کسی میت کو غسل دلایا نہیں گیا تو سب گنہگار ہوں گے، یہی کفایہ کا مطلب ہے، فرض کفایہ۔ اور اگر دلا دیا گیا تو سب کے ذمے سے یہ بوجھ اتر گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ ہے اجماعی طور پر۔ غسل دلانا میت کو واجب ہے، اور اس وجوب کی کیفیت کیا ہے، شکل کیا ہے، فرض کفایہ ہے اجماعی طور پر، یعنی سب مانتے ہیں یہ بات۔ تو پہلا نقطہ ہو گیا غسل دلانے کا حکم، دلیل ہو گئی اغسلوہ بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کیفیت الغسل، کیسے غسل دلائیں گے؟ کسی کنویں میں یا کسی تالاب میں لے جا کے ڈبو دیں گے نیت کر کے اور نکال لیں گے، یا کیا کریں گے؟ یا فوارے سے، شاور سے بھگو دیں گے اور اس کے بعد جو ہے کام ختم ہو جائے گا؟ تو اب یہ جاننا ہے کیفیت الغسل، غسل کی کیفیت۔ ينبغي ان يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، مناسب ہے، بہتر ہے، صحیح ہے کہ ان يختار لتغسيل الموتى، کہ اختیار کرے آدمی مردے کو غسل دلانے کے لیے من ہوا ثقۃ، اسے جو ثقہ ہو، جو فاسق و فاجر نہ ہو، جھوٹا اور فراڈی مکار نہ ہو، بزرگ ہو، بھروسے مند ہو، قابل اعتماد ہو، عادل ہو، اور عارف باحکام الغسل ہو، یعنی غسل کے احکام کو جاننے والا ہو۔ بہت سے لوگ زندگی بھر غسل کرتے ہیں، انہیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں رہتا ہے، تو جب خود ہی اسلامی ڈھنگ سے غسل نہیں کر پا رہا ہے وہ، تو دوسروں کو کیا غسل دلائے گا؟ اس لیے غسل وہ دلائے جو احکام غسل کا واقف ہو، جانکار ہو، غسل وہ دلائے جو بھروسے مند ہو، ثقہ ہو، پرہیزگار ہو اور سچا ہو۔ وَيُقَدَّمُ فِي التَّغْسِيلِ الْوَسِيء، اور تغسیل یعنی غسل دلانے میں وسیع کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ وسیع کیا ہے؟ وسیع وہ ہے کہ اگر مرنے والا وصیت کر دیا ہے کسی کو کہ فلاں آدمی مجھے غسل دلائے گا، تو یہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ جس کا مرنے والے نے نام لیا ہے، جس کے بارے میں خواہش ظاہر کی ہے کہ فلاں مجھے غسل دلائے گا، تو وہی غسل دلائے، اسی کو مقدم کیا جائے گا۔ ثم الاقرب فالاقرب، اور اگر کسی کا نام نہیں لیا ہے تو پھر اقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی حق رکھتا ہے غسل دلانے کا۔ کالابی والجدی والابنی اذا كانوا عارفین باحکام الغسل، جیسے باپ ہے، دادا ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اس کا اپنا پوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا كانوا عارفین باحکام الغسل، جب وہ لوگ جاننے والے ہوں احکام غسل کو،
اگر وہ احکام غسل نہیں جانتے ہیں تو نہ دلائیں، صرف قربت کی وجہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ صحیح طریقے سے غسل دلانا پڑے گا۔ وَإِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُم مِّمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ، ورنہ پھر مقدم کریں گے ان کے علاوہ اسے جو اس کا جانکار ہے، جو عالم ہے۔ کسی جاننے والے، کسی عالم کو بھلے اس کا رشتہ قریبی نہیں ہے، بھلے وہ اس کا باپ بیٹا یا پوتا نہیں ہے، لیکن وہ احکام غسل سے واقف ہے تو وہی آدمی مقدم کیا جائے گا، اسی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، اور مرد کو غسل دلائیں گے اور عورتیں عورتوں کو غسل دلائیں گی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اسلامی ضابطہ ہے کہ مردوں کو مرد دلائیں گے اور عورتوں کو عورتیں دلائیں گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ تَغْسِيلُ الْآخَرِ فَالرَّجُلُ يُغَسِّلُ زَوْجَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا۔ یہ تو وصول ہو گیا، عورت کو عورت، مرد کو مرد۔ کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ، اور زوجین میں سے ہر ایک آدمی کے لیے جائز ہے دوسرے کو غسل دلانا۔ زوجین یعنی میاں بیوی، یہ ایک دوسرے کو غسل دلا سکتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مرد مرد کو غسل دلائے، عورت عورت کو غسل دلائے، لیکن اگر میاں بیوی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو غسل دلا سکتے ہیں۔ آپس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر پہلے بیوی کو نہلا دے گا، پھر مردہ بیوی اٹھ کے شوہر کو نہلا دے گی، پھر اس کے بعد سو جائیں گے، مر جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک کی زندگی میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اس کو غسل دلا دے گی، اور اگر شوہر پہلے مرتا ہے تو بیوی غسل دلا سکتی ہے، اور اگر بیوی پہلے مرتی ہے تو شوہر غسل دلا سکتا ہے۔ تو یہ ہے باہم غسل دلانے کا مطلب۔ اچھا، گویا کہ میاں بیوی کو ایک استثناء حاصل ہے کہ یہ بھلے اس ضابطے میں فٹ نہیں ہوتے ہیں، مرد مرد کو غسل دلائیں عورت عورت کو، لیکن چونکہ رشتہ اتنا گہرا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام نے یہ پابندی ان سے ہٹا دی ہے، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ پتہ نہیں آگے مثال دی ہے کہ نہیں دی ہے انہوں نے، جیسے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دلایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلے انتقال ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دلایا تھا۔ تو یہ دلیل ہے باہم ایک دوسرے کو غسل دلانے کا۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَغْسِيلُ الْأَطْفَالِ دُونَ سِنِّ السَّابِعَةِ، اور مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے بچے کو غسل دلانا دون سن السابعۃ، جو 7 سال سے کم کا ہو۔ 7 سال کا اگر بچہ ہے، اگر وہ معصوم سا بچہ ہے، اگر وہ سن شعور کو نہیں پہنچا ہوا ہے تو ایسے بچے کو کوئی بھی غسل دلائے، پھر جنس کا وہاں امتیاز نہیں ہوگا۔ وہاں یہ قاعدہ نہیں نافذ کیا جائے گا کہ اگر مرد لڑکا ہے تو مرد جو ہے غسل دلائے، بچی ہے تو عورت غسل دلائے، اس لیے کہ یہ 7 سال کے نیچے کے بچے ہیں، یہ سن تمیز کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، تو انہیں کوئی بھی غسل دلا سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ولا يجوز للمسلم رجلا كان او امرأة تغسيل الكافر،
جائز نہیں ہے مسلمان آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ وہ کسی کافر کو غسل دلائے۔ ولا حمل جنازته ولا تکفینہ، نہ تو یہ جائز ہے کہ اس کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھائے اور اسے اس کی تدفین کرے۔ ولا الصلاۃ علیہ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ولو کان قریبا، اگرچہ اس کا کوئی کتنا بھی قریبی ہو، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، اگر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو مسلمان آدمی یا مسلمان خاتون کافر یا کافرہ کو غسل نہیں دلا سکتے، نہ تو کاندھے پہ اس کا جنازہ اٹھائیں گے، نہ تو اس کی تدفین کریں گے، نہ اس کی نماز جنازہ، ولا الصلاۃ علیہ، نہ تو اس پر جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ ولو کانا قریبا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو یا ماں ہو یا اور کوئی ہو۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي يُغَسِّلُ بِهِ الْمَيِّتَ یا يُغَسِّلُ بِهِ الْمَيِّتَ طُهُورًا مُبَاحًا، شرط یہ ہے کہ وہ پانی ایسا ہو جس سے میت کو غسل دلایا جا رہا ہے، طہوراً مباحا، مائع طہور ہونا چاہیے، اور وہ جائز حلال ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب، طہور کا مطلب جانتے ہیں، طہور یعنی جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی حلال ہو، یہ نہیں کہ کسی کے باوڑی سے چپکے سے چورا کے لے آئیں گے اور اپنے مردے کو نہلا دیں گے۔ کسی نے ٹب میں پانی بھر کے رکھا ہے اپنے استعمال کے لیے اور زور زبردستی سے لا کے اس کا اپنا خود استعمال کر لیں گے۔ تو چوری کر کے یا ڈرا کے دھمکا کے ناجائز طور پر پانی لا کے، بھلے وہ پانی پاک ہے لیکن مباح نہیں ہے ہمارے لیے اس کا استعمال، تو ہم اس پانی سے غسل نہیں دلا سکتے۔ اور ایسے ہی پانی اگر پاک نہیں ہے تو اس پانی سے بھی غسل نہیں دلائیں گے۔ پانی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پانی طہور ہو، وہ پانی مباح ہو۔ وَأَن يُغَسِّلَ فِي مَكَانٍ مَسْتُورٍ، اور یہ بھی شرط ہے کہ اسے غسل دلایا جا رہا ہو مکان مستور میں، یعنی پردے والی جگہ میں، پردہ کیا گیا ہو، پردے والی جگہ میں اسے غسل دلایا جا رہا ہو۔ کھلم کھلا ایسے نہیں باہر غسل دلائیں گے، سڑک پر، روڈ پہ یا گھر کے باہر۔ ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، اور درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے اس کا وہاں حاضر ہونا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے میت کو غسل دلانے سے۔ فالتو لوگ وہاں نہیں جائیں گے، بیکار لوگوں کو وہاں بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی ضرورت ہے صرف وہی وہاں جائیں گے۔ جیسے اگر کوئی پانی لے کے جا رہا ہے، کوئی ٹب سے پانی نکال کے دے رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں صابن ہے، کسی کے ہاتھ میں کافور کا پانی ہے، بیری کے جھاڑ کا پانی ہے، یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پہ نہلانا ہے تو اس کو پردہ کپڑا لگا دیتے ہیں چاروں طرف سے، اور کچھ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پکڑ کے کھڑے رہیے، تو یہ تعلق دار لوگ ہیں، ان کی ضرورت ہے میت کو غسل دلانے میں، تو یہ تو جائیں گے، یہ تو حاضری دیں گے، لیکن تماشا بینوں کو وہاں نہیں کھڑا کریں گے، جو خالی تماشا دیکھیں اور دیکھیں کہ جو ہے غسل کون دلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یا کم سے کم چلو دیدار کریں آپ، تو یہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ابھی تو اس کے غسل دلانے کا وقت ہے۔ غسل میں وہی لوگ آئیں گے جن کا تعلق ہے، جن کی ضرورت ہے، اور غسل دلانے کے وقت ضروری ہے کہ وہ پردے کا بھی اہتمام کیا جائے، ڈھکا ہوا رہے جسم۔ ایک کپڑا
اسی لیے ایک کپڑا الگ سے گھٹنے سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈال دیا جاتا ہے، اور پردہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو نہلاتے ہیں وہ بھی شرمگاہ پر نظر نہ پڑے، اور اسی کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ ڈال کے اس کو غسل دلا دیا جاتا ہے۔ تو پانی طہور ہو، پانی مباح ہو، اور جہاں نہلایا جا رہا ہے وہ پردے والی جگہ ہو، کھلی ہوئی جگہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اب اس کے بعد کیسے نہلانا ہے، صفت غسل، یہ تو کیفیت ہو گئی، کون نہلائے گا کون نہیں نہلائے گا، کس پانی سے نہلائیں گے، کہاں رکھ کے نہلائیں گے، کون وہاں جائے گا کون نہیں جائے گا۔ اب باری آ گئی ہے باقاعدہ اسے دھلنے، اسے نہلانے کی، صابن لگانے کی، پانی گرانے کی، صفت غسل کی۔ تو پہلا کام یہ کریں گے، هي ان يضعه على سرير غسله، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان يضعه، آدمی اسے رکھے گا، على سرير غسله، اس کے نہلانے کی چارپائی پر۔ جس چارپائی پہ نہلا رہے ہیں وہاں پہلے جنازہ لائیں گے، وہاں پہلے نعش رکھیں گے، ثم یستر عورتہ، پھر اس کی شرمگاہ کو ڈھانک دیں گے۔ شرمگاہ جو ہے یعنی شرمگاہ آدمی کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، اسے ڈھانک دیں گے۔ ثم یجردہ من ثیابہ، جرد یجرد، تجرید کا مطلب ہے کپڑا اتار دینا، اسے خالی کر دینا۔ تو اسے اس کے کپڑے اتار دیں گے، جو بھی بدن پہ کپڑے ہیں سب اتار دیں گے۔ وَيُوَارِيهِ عَنِ الْعُيُونِ فِي حُجْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، اور نظروں سے چھپا دیں گے، کمرے یا کمرے جیسی کوئی جگہ پہ رکھیں گے۔ اگر کمرہ نہیں ہے تو کمرے جیسا کوئی پردے والی جگہ پہ، کہیں دیوار ہے دیوار کے پاس لے آئے، کہیں ذرا سا آڑ ہے وہاں لے آئے، تو نظروں سے چھپائیں گے۔ دیوار نہیں ہے، حجرہ نہیں ہے، گھر کی دیوار نہیں ہے، تو کم سے کم پردہ ہے، کپڑا ہے بڑا سا لائیں، اور کسی کونے میں رکھ کے تینوں طرف سے چاروں طرف سے اسے گھیر دیں، اور اس کے بعد نظروں سے چھپا کر پھر نہلانے کی کارروائی شروع کریں۔ ثم يرفع الغاسل رأس المیت الى قرب جلوسه، غاسل یعنی غسل دلانے والا، پھر غسل دلانے والا میت کے سر کو اٹھائے گا، کہاں تک لے جائے گا، الى قرب جلوسه، اس کے بیٹھنے سے قریب لائے گا، یعنی بیٹھنے کی کیفیت سے قریب قریب کرے گا۔ جیسے کوئی لیٹا ہوا ہو تو اس کے دونوں بازو کو پکڑ کے تھوڑا سا اٹھائیں گے، اور ایسے لائیں گے کہ جیسے کوئی بیٹھا ہو، ایک دم نہیں بیٹھا دیں گے بلکہ بیٹھنے کی کیفیت سے قریب کر دیں گے۔ جیسے کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، آج کل کرسیاں ہوتی ہیں ٹیک لگاتے ہیں جو پیچھے جو ہے کرسی تھوڑی ٹیڑھی کر دیں، اس کیفیت میں۔ اور جب اتنا اٹھا دیں گے تو یہ اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میت کو سب سے پہلا کام چارپائی پہ لائیں گے، پردہ کرائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پہلا جو کام کرتے ہیں غسل دلانے والے، وہ لوگ بازو سے مردے کو پکڑتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اوپر، سر کو اتنا اوپر لے آتے ہیں کہ پیٹ تھوڑا سا دبے، اور اگر
इस्तिंजे और पेशाब की जगह से कुछ निकलना है तो वो निकल जाए। ये ना हो कि नहलाते वक्त वो धीरे धीरे कोई चीज रसती रहे, कोई चीज निकलती रहे, और इधर सफाई हो रही उधर गंदगी खारिज हो रही है। तो पहले ही ये काम करेंगे कि जो कुछ बचा खुचा है, कुछ अगर निकलना है, कुछ रसना है, तो वहां से पेशाब पैखाने की जगह से निकल जाता है, थोड़ा सा उठा देते हैं। अच्छा, अब उठाने के बाद क्या करेंगे? उठा के एकदम बैठा नहीं देंगे, बैठने की पोजीशन से करीब ले आएंगे। तुम्मा युमरमिरु यदहु अला बत्निही व यासिरहु। वो नहलाने वाला अपना हाथ मुर्दे के पेट पे फेरेगा, पेट पे थोड़ा सा फेरेगा, व यासिरहु, और उसको क्या करेगा? जरा सा निचोड़ेगा। हम्म। तो युमरमिरु यदहु अला बत्निही, अपना हाथ मुर्दे के पेट पर फेरेगा। वयअसिरुहु, असीर कहते हैं जूस को, और इसार कहते हैं निचोड़ने को। तो क्या करेगा? निचोड़ेगा। अब इतना नहीं निचोड़ेगा कि पूरा दबाएगा उसका पेट, बल्कि थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे जरा पेट को दबाएगा कि अगर पेट से कुछ खुजला वगैरह निकलना है तो वो बाहर निकल जाए, उसके पैखाने के रास्ते से थोड़ा बहुत निकल जाए, हल्का हल्का ऐसे, जिसको सहलाना कहते हैं, थोड़ा सा सहलाएगा। और पेट से अगर कोई फुजला वगैरह निकलना है या निकलने के करीब है तो निकलना हो तो निकल जाएगा। सुम्मा युनज़्ज़िफ़ु अल खरजैन, खरजैन यानी पेशाब पैखाने वाली जगह, तो उसको उसकी सफाई करेगा। हाथ से, हाथ में लगा वो लगाएगा कुछ, कपड़ा वपड़ा रखेगा, या उसका जो दस्ताना होता है वो दस्ताना पहन लेगा। नहलाने वालों के लिए अलग से दस्ताने होते हैं, तो दस्ताना पहन लेगा, और उसके बाद पेशाब पैखाने वाली जगह को अच्छे से धुल देगा, साफ कर देगा, यानी इस्तिंजा करा देगा। वो युनज्जी अल मय्यित, मैयत को इस्तिंजा कराएगा। तंजियतुल मैयत कहते हैं मैयत को इस्तिंजा कराना। और इस्तिंजा कराना यानी पेशाब और पैखाने की जगह को धुलना, साफ करना। फयगसिलु मा अलल खरजैन मिन नजासा, फिर वो अच्छे से धुल देगा जो पेशाब पैखाना की जगह पे नजासत और गंदगी आ गई है। वज़ालिका बिलफ़्फ़ि खिरक़तिन अला यदिही, और ये कैसे करेगा? अपने हाथ पे खिरका यानी कपड़े का टुकड़ा रखेगा, कपड़े के टुकड़े से रगड़ के उसे साफ कर देगा, सफाई कर देगा, इस्तिंजा करा देगा। सुम्मा यनविल गुस्ला, फिर वो गुस्ल की नियत करेगा। अब तो मुर्दा नियत नहीं कर सकता है। गुस्ल या वजू, इसके लिए नियत है, इबादत है, नियत है। तो अब मुर्दा नियत नहीं करेगा, लेकिन नहलाने वाला उसकी जानिब से अब गुस्ल की नियत करेगा। और नियत कैसे होती है? दिल के इरादे से, दिल में इरादा लाएगा। हाँ, ये नहीं कि मुंह से कहेगा, जबान से कहना नियत नहीं है, बल्कि वो दिल में इरादा कर लेगा गुस्ल का। वो युसम्मी, और बिस्मिल्लाह कहेगा। वयुज़्ज़िउहु का वजू इस सलाती, और उसे वजू दिलाएगा नमाज के वजू की तरह। जैसे वजू कराते हैं या वजू करते हैं नमाज के लिए, उसी तरह से वजू कराएगा। इल्ला फिल मज़मज़ती वल इस्तिंसाक,
سوائے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے۔ مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈال کے جھاڑنا۔ تو یہ تو زندگی میں تھا کہ کلی کرتے تھے اچھی طرح سے اور ناک میں پانی ڈال کے پھر جھاڑتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ مردہ ہے تو اس کے منہ میں پانی نہیں بھریں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں وہ سب دھلیں گے، اعضاء وضو، چاہے ہاتھ ہو کہنی تک، یا چہرہ ہو، یا سر کا مسا ہو، یا پیر کا دھلنا ہو، سب کرائیں گے پورا۔ تو یہ کیا کریں گے، منہ کو ایسے چھوڑ دیں گے یا منہ کے ساتھ بھی کچھ کریں گے؟ تو کہتے ہیں فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ، مسا کر لینا ہی کافی ہے منہ اور ناک پر۔ تو آدمی کیا کرے گا کہ دانت پہ ایسے انگلی پھیرے گا ہونٹ کے اندر سے، اور ناک میں اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اس میں ڈالے گا، ناک میں ایک بار ایسے پھرا دے گا، گھما دے گا۔ تو یہ گویا کہ کلی ہو گئی اور ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھلے گا، پھر ہاتھ کو دھلے گا، پھر پاؤں دھل دے گا۔ تو اس طریقے سے نماز کے وضو کی طرح اس کا وضو مکمل ہو گیا۔ ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر، پھر اگلا کام یہ ہوگا کہ اس کا سر دھلے گا، اس کی داڑھی دھلے گا۔ خاتون کی داڑھی نہیں، یہ داڑھی مرد کے لیے۔ کیسے دھلے گا؟ بماء السدر، سدر کے پانی سے، یعنی بیری کے درخت کے پتے کے پانی سے، او صابون یا صابن سے، او غیر ذالک یا کسی اور دھات سے یا کسی اور چیز سے، جیسے شیمپو وغیرہ ہے تو کسی بھی چیز سے اسے نہلا سکتے ہیں۔ سر کو دھلیں گے، اور اگر داڑھی ہے، مرد ہے تو اس کی داڑھی دھلیں گے صابن سے یا بیری کے پتے سے یا شیمپو وغیرہ سے۔ اچھا، تو یہی کیفیت عام طور پر نہانے کی ہوتی بھی ہے۔ آدمی وضو کر لیتا ہے، اس کے بعد سر اور چہرہ دھلتا ہے، پھر پانی پورے بدن پہ پھیرتا ہے۔ ثم یغسل المیامن ثم المیاسر، میامن کو دھلے گا پھر میاسر کو دھلے گا۔ میامن کیا ہے، میاسر کیا ہے؟ میامن کہتے ہیں داہنے جانب کو، میاسر یعنی بائیں سمت کو۔ پھر داہنے جانب کو دھلے گا، داہنے جانب سے شروعات کرتے ہیں، پھر بائیں جانب کو دھلے گا۔ ثم یکمل غسل باقی الجسم، پھر باقی جسم کے غسل کو پورا کرے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَلِفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً حَالَ التَّغْسِيلِ، اور مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ پہ کوئی ٹکڑا رکھے، خرقہ رکھے، یا گلس وغیرہ، یا جو دستانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہن لے غسل دلانے کی حالت میں۔ والواجب غسلۃ واحدۃ اذا حصل بها الانقاء، اور واجب ہے ایک بار غسل دلانا جب اس سے صفائی ستھرائی ہو جائے۔ والمستحب ثلاث غسلات، اور 3 دفعہ غسل دلانا یہ مستحب ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ، بھلے انقاء اور صفائی حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی ارجنٹ والا معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت اجلت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آدمی کم سے کم 3 بار غسل دلائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کا آخری سفر ہے، آخری غسل ہے دنیا کا، اس لیے اچھے سے اس میں اجلت نہیں کرنی چاہیے۔ بھلے ایک دفعہ اگر کوئی کر دیا تو واجب پورا ہو گیا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ غسل دلایا، شرط یہ ہے کہ صفائی حاصل ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے ایک ہی بار میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ آدمی کو 3 دفعہ غسل دلائے۔
میت کو 3 دفعہ غسل دلائے، اور اگر اس سے زیادہ کرنا ہو تو طاق عدد کا لحاظ رکھتے ہوئے 5 دفعہ کرے یا پھر 7 دفعہ غسل دلائے۔ وَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ، بھلے صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، اور مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آخری غسلہ میں، آخری غسل ہو، جب تیسرا ہو، 5واں ہو، 7واں ہو، تو اس پانی میں کافور ملا دے تاکہ بدن میں خوشبو آ جائے، جسم مہکتا ہوا جائے۔ ثم ينشف المیت، پھر میت کو، بدن کو پوچھ دے کسی کپڑے سے، رومال یا تولیے سے بدن کو پوچھ دے۔ وَيُزِيلُ عَنْهُ مَا يُشْرَعُ إِزَالَتُهُ مِنَ الْأَظَافِرِ وَالشُّعُورِ، اور زائل کر دے مردے سے، میت سے، ما یشرع ازالتہ، جس کا زائل کرنا مشروع ہے، من الاظافر، ناخن میں سے اور بالوں میں سے۔ تو ناخن اور بالوں کو کاٹنا، جن بالوں کو کاٹنا مشروع ہے اور ناخن کا ازالہ جو مشروع ہے، اگر وہ کام نہیں ہوا تھا، میت نے اگر کسی وجہ سے اپنے ناخن نہیں کاٹے تھے اور ناخن بہت بڑے بڑے ہیں اور بہت عجیب سا لگ رہا ہے، تو ناخن کاٹ سکتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میت کو پورے اس کے اعضاء اور پورے سامان کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا ہے، ناخن وغیرہ کاٹ کے باہر پھینکنا یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ناخن کاٹیں اور اس کا بال جس کا ازالہ مشروع ہے اسے زائل کریں، وہ جیسے ہے ویسے نہلا کے دفنا دیں گے۔ لیکن اس میں بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ناخن وغیرہ اگر بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، نہیں کاٹ سکا تھا آدمی، تو اسے کاٹ دیا جائے، یہ جائز ہے، اس کا اتنا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہی ناخن کسی اس میں رکھ کے مردے کے ساتھ ہی اس کو بھی دفن کر دیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ وَيُزَفِّرُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ، یُزَفِّرُ تزفیر کہتے ہیں چوٹی بنانا۔ اب وہ عام طور پر جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ 3 حصوں میں بال کو بانٹا جاتا ہے اور تہ بتہ ایک دوسرے کو پھنساتے ہوئے نیچے تک لایا جاتا ہے، وہی تصویر ہے۔ تو ایسے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ نہیں روانہ کرنا ہے، بلکہ نہلانے کے بعد اس کے بال کی چوٹیاں بنا دی جائیں گی، وَيُسْدَلْ مِنْ وَرَائِهَا، اور اس کے پیچھے اسے لٹکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسَلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ، یہ ہو گیا غسل کی کیفیت ہو گئی۔ کہتے ہیں اگر کہیں ایسی حالت آ گئی ہو کہ غسل دلانا ممکن ہی نہ ہو، تعذر غسل المیت، میت کو غسل دلانا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، دشوار ہو، لعدم وجود الماء، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی وہاں ایسی جگہ وفات ہوئی ہے کہ جہاں پانی ہے ہی نہیں، او کانا مقطع الجسم، یا تو بدن ایسا ہو کہ کٹ پٹ گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے، بہت سے حادثے ہوتے ہیں جن حادثوں میں ایک ایک ٹکڑے بوٹیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بدن کا پرزا پرزا اڑ جاتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ مرتے ایسے ہیں کہ ان کا سر کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، انگلیاں کہیں اور ہیں،
تو ایک ایک اعضا تھیلی میں پالیتھین میں اکٹھا کر کے 10 5 کلو 15 کلو گوشت اکٹھا کر کے کسی گٹری میں باندھ کے لے آتے ہیں. تو اب ان بکھرے ہوئے اعضا کو تو غسل نہیں دلا سکتے ہیں، یا جل گیا ہے بدن ایسا جل گیا ہے کہ اب اس پہ بدن پہ ہڈیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یا اور ایسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے کہ غسل دلانا ممکن ہی نہ ہو. تب اب کیا کریں گے؟ زندگی میں جب غسل ممکن نہیں رہتا ہے تو پھر تیمم کراتے ہیں، تیمم کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں مرنے کے بعد بھی فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ بِالتُّرَابِ، تو مٹی سے تیمم کرایا جائے گا. ایسے نہیں کہ اگر نہلانے لائق نہیں ہے تو پھر جو ہے ویسے ہی دفنا دیں گے، بلکہ تیمم کرائیں گے مٹی سے. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَن يَغْتَسِلَ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ، کمرے میں. اور مستحب ہے اس کے لیے جو مردے کو غسل دلائے ان یغتسل بعد تغسیلہ، کہ وہ خود غسل کر لے غسل دلانے کے بعد. واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی آدمی میت کو غسل دلایا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، اس لیے کہ چھینٹے وغیرہ پڑنے کا اندیشہ ہے، اور جو ہے غسل کر لینا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. ایسے آدمی کو غسل کر لینا چاہیے. تو یہ ہماری بات ہو گئی غسل دلانے کی کیفیت اور اس کے وقت کے تعلق سے، اور جنازے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے، غسل دلانے کا حکم جان لیا ہے. غسل دلانے کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. اور کیفیت ہم نے دیکھی ہے، کون غسل دلائے گا، کون اس کا زیادہ حق رکھتا ہے. اس میں اصل یہی ہے کہ غسل کے احکام سے جو آدمی واقف ہو وہی غسل دلائے. پردے کا لحاظ رکھا جائے گا، نیت کی جائے گی مردے کی جانب سے وضو اور غسل کی، نماز کی طرح وضو کرائیں گے. بس فرق یہ ہے کہ منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے، کلی نہیں کرائیں گے، اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑیں گے نہیں، بلکہ اس کا مسح ہی بھیگی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس پر ہاتھ پھیر دینا ہی کافی ہے. 3 دفعہ غسل دلانا یہ مستحب ہے. آخری دفعہ میں کافور ملا ہوا پانی اس سے غسل دلانا یہ بہتر ہے. اگر ناخن وغیرہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، ضرورت ہے، بھونڈا لگ رہا ہے، تو کاٹا جا سکتا ہے. اختلاف میں نے بتا دیا. اور چوٹی بنا دی جائے گی، پیچھے بال لٹکا دیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر غسل دلانا ممکن نہ ہو کسی وجہ سے، چاہے پانی نہ ہو یا بدن کے حصے سلامت نہ ہوں، بم بلاسٹ میں جان گئی ہے یا جل کے راکھ ہو گیا ہے، تو پھر تیمم کریں گے. تیمم جیسے دنیا میں کیا جاتا ہے ویسے تیمم کرا دیں گے. اور جو آدمی غسل دلانے کا یہ سب کام کرتا ہے وہ غسل خود کر لے بعد میں، یہ اس کے لیے مستحب ہے. اب آپ لوگ اس کا مراجعہ کیجئے، وقت بھی پورا ہو گیا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.